बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद में PTI का जलसा मुनक़्क़िद हुआ और उसके बाद मुल्क की सियासत एक नए दौर में दाखिल हो गई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि PTI के अगेंस्ट जो क़ुव्वतें हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है और दूसरी जानब इमरान खान का जो रद्द अमल है वो भी इंतहाई हैरान कुन और गैर मामूली है। उन्होंने भी वाज़े कर दिया है कि वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेंगे। तो इस तरह दोनों अतराफ़ से सख्त मौक़िफ़ जो है मुल्क की सियासत पर क्या असर डालेगा और क्या इमरान खान अपने इस फैसले पर कायम रह सकेंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास PTI को ज़ेर करने के लिए या इमरान खान को अपने नुक्ता नज़र और अपना जो उनका बयानिया है उससे हटाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, PTI क्या करेगी और इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत के लिए आईनी तरमीम का जो आखिरी चांस है वो क्या है और क्या हुकूमत इसमें कामयाब हो सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो PTI का जलसा हुआ उसके बाद मुल्क भर में पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ। ख़ासकर इस्लामाबाद में जो गिरफ़्तारियाँ हुई उसमें 10 अरकान असम्बली PTI के उनको उठा लिया गया। वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने वो आप यूँ कह लीजिए कि एक किस्म की पनाह ले रखी थी या उनको पहले से पेशगी इतला थी कि ये छापे पड़ेंगे, उनकी गिरफ़्तारियाँ होगी, तो लिहाजा उन्होंने ये समझा कि पार्लियामेंट के अंदर उनको एक इम्यूनिटी हासिल है। लेकिन उसके बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट का और वफाकी हुकूमत का ये जो मुश्तरका और इकट्ठा एक जो डिसीजन था कि इस हवाले से कोई टॉलरेंस नहीं इख्तियार की जाएगी, तो लिहाजा उन्होंने वहाँ पे उनको गिरफ़्तार किया। गंडापुर साहब को भी हिरासत में लिया गया और ये जो आज दिन भर फिर इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क में भी। और पार्लियामेंट का इजलास भी था, सेनेट का इजलास भी था, उसमें भी बहुत सख्त तकारीर भी हुई और सोशल मीडिया पे भी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। अब ऐसी सूरत हाल में PTI की जो मरकज़ी क़यादत है उन्होंने एक टाइम पे तो गंडापुर के जो बयान था उससे लातअल्लुक़ी का ऐलान कर दिया, मतलब उनकी तरफ से माज़रत खाना रवैया इख्तियार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने आज जब उनसे मीडिया के नुमाइंदों से की मुलाकात हुई अडयाला जेल में, तो जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया, उन्हें वाज़ेह कर दिया है कि वो PTI के तमाम अपने वो अरकान जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए जा रहे थे उनको मैंने रोक दिया और फ़ैसला ये किया कि हम भी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इससे पहले हमने आज तक नहीं देखा कि इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से बात ना किए जाने के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ आया हो। नाज़रीन, इमरान खान ने गंडापुर के जो बयान है उसको भी ऑन किया और उसकी तायद की, बल्कि उसको अप्रिशिएट भी किया है। और ये उनका जो मकसद है बुनियादी तौर पे करने का वो ये है कि जितने भी पार्टी के अरकान रहनुमा उनके इस वक्त जारहाना अंदाज़ इख्तियार किए हुए हैं, फ्रंट फुट पर आकर जो है वो खेल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना। और साथ ही साथ इमरान खान का ये कहना कि जिन्होंने गंडापुर के बयान पर माफ़ियाँ मांगी हैं वो बुज़दिल हैं, वो कोई जो है वो डरपोक हैं, तो उनका ये बयान गो के वो उनके बयान पर माफ़ियाँ और जो मांगी गई या उस पर जो एक माज़रत वाला जो रवैया है वो इख्तियार उनकी मरकज़ी क़यादत ने किया है। लेकिन इमरान खान का उनके लिए भी मैसेज है कि उन्होंने ये तरीक़ा सियासत इख्तियार नहीं करना, बल्कि उन्होंने जो है वो मज़ाहमत की सियासत करनी है। तो ये एक पैगाम है उनका अपनी क़यादत के लिए भी, अपने जो रहनुमा जो इस वक्त जेलों से बाहर हैं उनके लिए भी, कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे और किसी किस्म की जो माज़रत खाना पॉलिसी है वो इख्तियार नहीं की जाएगी। तो गो के इमरान खान को नज़र आ रहा है कि हालात हमारे हक़ में नहीं हैं, सिचुएशन हमारे ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत उनके अगेंस्ट है, इस्टेब्लिशमेंट टोटल उनके अगेंस्ट है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इस वक्त जो है डू एंड डाई वाली पोजीशन पर आ चुके हैं और वो अपने कारकुन को मोबिलाइज़ करने के लिए उनकी नज़र में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ जो
کے پی کے میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی، یعنی کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا۔ وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا کہ حالیہ جو صورتحال ہے اس کو لے کر کے پورے ملک میں ایک احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ عمران خان کا وہ بیانیہ جو 9 مئی سے پہلے تھا اس میں ایک دفعہ پھر جان پڑ چکی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کا کارکن اس وقت مکمل طور پر مجھے تو موبلائزڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو گزشتہ روز کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے بعد پھر جو عدلیہ کا جو ایک مزاج ہے اس کو بھی دیکھ کر اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں اب کارکن اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اب ان گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور میرے خیال میں اب یہ جو تحریک ہے یہ مزید اس میں جو ہے وہ شدت آئے گی، اور پورے ملک میں ایک نیا احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عمران خان کا یہ جو بیان ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے مضمرات کی اگر بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر عمران خان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے اثرات بھی ہوں گے، اس کے نتائج بھی ہوں گے۔ یقینی طور پر ان کی پارٹی کے خلاف جو انتقامی کارروائی ہے وفاقی حکومت کی وہ بھی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سخت رویہ ہے اس کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میرے خیال میں وہ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ گزشتہ روز جو اسلام آباد کا جلسہ اور اس میں گنڈا پور کی جو تقریر ہے اس کا جو رد عمل سامنے آیا، پھر اس کے بعد جو اس کا فیڈ بیک ملا ہے عمران خان کو، تو میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کا سروائیول اسی میں ہے کہ وہ مفاہمتی پالیسی جو اب تک انہوں نے اختیار کی تھی اس سے باہر نکلیں اور جارحانہ طرز سیاست کو اختیار کریں۔ حالانکہ ان کی پوری سیاست جارحانہ انداز میں ہی ہم نے دیکھی ہے، لیکن اس میں مزید ابھی شدت لانے جا رہے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے جو آفٹر شاکس تھے آہستہ آہستہ ان میں کمی آتی جا رہی ہے، تو لہٰذا عمران خان کا جو کارکن ہے، جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت پریشر ہے مرکزی قیادت پہ کہ وہ اس حوالے سے احتجاجی تحریک شروع کریں۔ تو یہ احتجاجی تحریک جو ہے یہ پورے ملک میں شروع ہوگی۔ اب اس کو روکنے کے لیے وفاقی حکومت کیا کرتی ہے، صوبائی حکومتوں کا کیا اس حوالے سے موقف ہوتا ہے، یا کون سی وہ پالیسی اختیار کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پورے ملک میں ایک نیا سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے جا رہا ہے، اور میرے خیال میں جو پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ مختلف شہروں میں ان کے احتجاجی مظاہرے ہوں، ریلیز ہوں، وہاں پہ تقریبات ہوں، ان کے اگر کوئی کارکن پکڑے جاتے ہیں تو میڈیا میں وہ جو ہے میڈیا کے اٹینشن حاصل کریں گے، انٹرنیشنل سطح پر جو ہے یہ چیزیں اجاگر کی جائیں گی۔ تو لہٰذا عمران خان کی جو سیاست اور ان کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو بیانیہ ہے اس کو پروموشن ملے گی، یہ میرا خیال ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے عمران خان کو توڑنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے لیے کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے عدلیہ کو مینیج کیا جائے، کیونکہ عدلیہ کے ذریعے اگر فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے آتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، ان کو احتجاجی تحریک والی سائڈ سے آنے سے روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت مل کر جو ہے اس حوالے سے لاہ عمل اختیار کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے لیے حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف ایک رستہ ہے، اور وہ ہے کہ آئینی ترامیم لائی جائیں۔ آئینی ترامیم جب تک نہیں لائی جاتی اس وقت تک عدلیہ کو مینیج کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت کے پاس بھی صرف اور صرف آخری اور لاسٹ چانس یہ ہے کہ وفاقی حکومت صرف 13 ستمبر تک جو ہے ان کے پاس یہ ہفتہ ہے چلے گا، اس کے بعد جو نیا ہفتہ ہے وہ 16 ستمبر سے نیا ہفتہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر شاید حکومت کے پاس آئین میں ترامیم کا موقع نہ ملے، کیونکہ اس عرصہ میں سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جو 12 جولائی والے جو مخصوص نشستوں والے جو فیصلہ تھا اس کے نظر ثانی درخواستیں بھی فکس ہو گئیں، اور اگر وہ فکس ہوتی ہیں تو اس دوران اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے
کہ وہ جو 41 اراکین جو آزاد اراکین تھے ان سے ووٹنگ کا رائٹ اگر لے لیا جاتا ہے کسی ایک کورٹ ڈیسیجنز میں تو پھر تاکہ کیونکہ اس میں کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جب تک ان کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوتا تو لہٰذا یہ معاملہ اس وقت تک سب جوڈس رہے گا، تو پھر اس وقت تک پارلیمنٹ میں کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاسٹ چانس ہے اور صرف چند دن ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ اگلے 2 دن میں یہ اس حوالے سے آئین میں ترامیم کا مسودہ یہ لے آتے ہیں، اس کو آئین میں ترامیم کا جو پلاننگ ہے گورنمنٹ کی اگر وہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب آئین میں ترامیم کون کون سی ہو سکتی ہیں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک تو ججز کی عمر میں اضافے کا ڈیسیجنز لیا جا سکتا ہے کہ ججز کی عمر جو ہے وہ بڑھا کے موجودہ چیف جسٹس کو اس میں مزید توسیع مل جائے گی، اور پھر ساتھ جو پریکٹسنگ اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ججز کے جو تبادلوں کا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنا وہ حکومت کے لیے بہت ضروری ہوگا، یہ بھی آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور اس میں اس سے پہلے یہ ہے کہ کسی جج کا تبادلہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کرنا ہے تو اس میں جج کی جو کنسنٹ ہے وہ لی جاتی ہے کہ کیا وہ خواہش مند ہے، وہ چاہتا ہے کسی دوسری ہائی کورٹ میں جانا، تو وہ اگر رضامند ہو تو پھر ہی تبادلہ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین ججز کے احتساب کا جو معاملہ ہے اس کو بھی پارلیمنٹ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ تو یہ چند ایک آئینی ترامیم ہے جس کے ذریعے حکومت عدلیہ کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور جو قانون سازی حکومت کر کے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوجداری قانون یعنی کہ قانون شہادت اس میں تبدیلی کرے تو پی ٹی آئی کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بیسیکلی یہ 1898 کا قانون ہے، اس کے مطابق جو الیکٹرانک ریکارڈنگ ہے یعنی کہ ویڈیوز وغیرہ کسی بھی وقوع کی یا کسی کے ویڈیو بیان کو اس کو جو ہے شہادت کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اگر حکومت یہ قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر 9 مئی کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت کے جو بیانات ہیں، عمران خان کے جو ویڈیو بیانات ہیں، ان کو شواہد کے طور پر یا ان کو شہادت کے طور پر عمران خان کے خلاف جو 9 مئی کے کیسز ہیں وہاں پہ استعمال کر کے ان کو سزا دلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ قانون سازی اگر حکومت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن صورتحال ناظرین یہ ہے کہ اس وقت جو دونوں اطراف سے کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ آنے والے دنوں میں کوئی حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت، پی ٹی آئی کے جو مقامی سطح پہ رہنما ہیں وہ ہر قسم کے رد عمل کے لیے تیار ہیں، وہ ہر قسم کے حالات کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں، اور وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے سوائے مذاکرات کے، سوائے ٹیبل ٹاک کے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے وفاقی حکومت کیا مزید اقدامات کرتی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت سے کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ ابھی چند دن میں مزید واضح ہوگا۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ ہوں گی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔